मुझ पर जादू का असर है, लेकिन घर के लोग कहते हैं कि आपको वहम है। देखिए, एक है अमलियात की लाइन और उसमें बहुत सारे लोग जो है लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि माहिर अमलियात कुरानी जो आमिल के साथ आलिम दीन हो, उससे तशख़ीस करवाना चाहिए पहले। डॉक्टर भी मरीज़ हो सकता है और हमने ऐसे कई डॉक्टरों के इलाज भी किए हैं। दुनिया में सबसे सस्ता नुस्खा और शिफा यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह यानी जो है अल्लाह के ज़िक्र से होती है। कि क्या साइंसदां और गैर मुस्लिम हजरात भी जादू को मानते हैं? दरअसल जादू के वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता मेरे नज़दीक। बाज़ माहिरीन ने जादू और साइंस का मुआज़ना भी किया है, लेकिन एकदम कह देना कि जादू कुछ भी नहीं होता है, ये तो अपने ईमान से टकराने वाली बात है। ईमान की खैर बनाना चाहिए ऐसे लोगों को। अंबिया पर कैसे जादू किया गया, सहाबा पर कैसे जादू किया गया और जादू का इजाला कैसे किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया की ख़ुसूसी पेशकश रूहानी दुनिया के अगले एपिसोड या नए एपिसोड में आपका इस्तक़बाल खैर मक़दम है। आज भी इंशाअल्लाह बड़े दिलचस्प सवालात होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बग़ौर इसे सुने और इससे मुस्तफ़ीज़ हों। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जो मौलाना सबसे पहले सवाल है कि मुझ पर जादू का असर है, लेकिन घर के लोग कहते हैं कि आपको वहम है, नफ्सियाती मर्ज़ है, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? बराए करम मेहरबानी फरमाएँ, रहबरी फरमाएँ। शेख वसी, ये पुलिस इंस्पेक्टर है मुंबई से, इनका सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। माशाअल्लाह, ये सवाल जो है अक्सर लोगों के जहनों में है कि मुझे वहम है या जादू है, और जिस पर हकीकतन जादू है बेचारा, उसको वहम है कहकर हम मज़ीद जो है मरीज़ बना देते हैं। तो इससे भी परहेज़ करें, एतदाल की राह इख्तियार करें, और उसका तरीक़ा ये है कि आप किसी माहिर अमलियात कुरानी से जो आमिल के साथ साथ आलिम दीन भी हो। देखिए, एक है अमलियात की लाइन और उसमें बहुत सारे लोग जो है लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। अगर वो हाफ़िज़ कुरान, आलिम दीन नहीं है या अरबी थोड़ा बहुत जानता नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी हरकतें कर ले रहे हैं जो नाजायज़ है, हराम है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे आमिल ऐसे हैं जो जाहिल हैं, तो वो शिरकिया काम भी कर रहे हैं। लोग ऐसे लोगों को देखकर ही दलील देते हैं कि देखिए वो शिरकिया काम कर रहे हैं। अरे भाई, वो उससे पूछिए कि आप आमिल हैं, ठीक है, लेकिन आलिम भी है क्या? अगर आलिम है तो थोड़ा इत्मीनान कीजिए, फिर और भी मज़ीद आप उसके तजुर्बात के सिलसिले में मालूमात करके फिर मज़ीद 100% जो है इत्मीनान कीजिए। तो मेरा कहना यह है कि माहिर अमलियात कुरानी जो आमिल के साथ आलिम दीन हो, उससे तशख़ीस करवाना चाहिए पहले, बाद में इलाज का मसला है। अपने तौर पर खुद ये फैसला करना कि मुझ पर जादू का असर है, ये गलत सोच है। घर के बड़ों की बात के नफ्सियाती मरीज़ है, वहम है, शक है, ये भी कहना गलत है। ये काम जिसका है उससे रुजू करना चाहिए। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। बाज़ वक़्त डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये वाक़ईतन हमारे काबू के बाहर है, तो आप ले जाइए किसी आमिल कुरानी के पास जो है, या किसी आमिल कुरानी के पास लेकर गए, उसने कहा कि भाई ये जिस्मानी मर्ज़ है, तो क्लियर हो जाती है वो चीज़। नफ्सियाती मरीज़ जो है वो भी कुछ होते हैं, और किसी ज़माने में मैं नफ्सियाती मरीज़ का इलाज नहीं करता था, तो हमारे शेख मोहतरम मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, और इस लाइन में जो बुज़ुर्गान दीन हैं क़ारी सिद्दीक़ अहमद बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जब मैंने तज़किरा किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना, नफ्सियाती मरीज़ का इलाज भी आप करें। मैं पहले डॉक्टरों की तरफ भेज देता था। उन्होंने फरमाया कि देखो, नफ्सियाती मरीज़ का इलाज डॉक्टरों के पास भी सुलाने के सिवा और कुछ भी नहीं है, और बरसों 2-2 साल 5-5 साल नफ्सियाती मरीज़ जो है ये माहिरीन नफ्सियात के पास जाते हैं, और पैसा भी उनका बर्बाद होता है, वक्त भी लगता है, और नतीजा कुछ नहीं आता है। अगर अल्लाह के कलाम के ज़रिए से उसको शिफा मिलती है और आयात कुरानी से उसे 50% भी राहत मिलती है, तो ये उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। तो इन दो बुजुर्गों के बोलने के बाद मैंने नफ्सियाती मरीज़ों का इलाज भी शुरू किया,
اور میں نے دیکھا کہ بہت کم مدت کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت سے، تعلق مع اللہ کی کیفیت سے الحمدللہ بہت جلدی اس کو شفا ملتی ہے۔ بہت سارے اوراد و وظائف، دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج یعنی جو ہے نفسیاتی مریض کا ہو سکتا ہے۔ ماہر نفسیات جو ہیں وہ بھی قائل ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ آسان چیز ہے کہ دوا اور دعا دونوں بھی سنت ہے۔ آپ کچھ دوا کیجئے اور کچھ دعا بھی کیجئے، اور دعا کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں۔ ایک دعا وہ کرنا ہے جو ہر نماز کے بعد ہے، اور ایک دعا وہ ہے جو دعا فن کے طور پر تعویذات کے اعتبار سے جس کو اللہ نے تاثیر دی ہے، تو وہ فلاں آیت پڑھ کر جو ہے اگر پڑھ کر دم کرتا ہے، دوسرے لوگ ویسی 10 پڑھ کر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو مجربات جو ہے تجربے کی زندگی میں جو لوگ عملیات کو کرتے ہیں ان سے بہت جلدی ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، اور نفسیاتی جو مریض ہیں ان کو اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کر دینا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو جو نفسیاتی مریض ہیں ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ بیچارے کیا اسی حالت میں رہ کر اور مزید مرض کو بڑھا لیں گے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، بال نہیں جو ہے صاف کرتے، بالوں کے گچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ روڈوں پہ دیکھتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، کچھ پاگل طریقے کے لوگ ہیں، تو لوگوں نے انہیں اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا کہ بھئی وہ نفسیاتی مریض ہے، لہٰذا بیچارہ وہ پریشان رہ کر اپنی زندگی کو خودکشی تک کے پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ماہر عملیات قرآنی جو عالم بھی ہو ایسے کے پاس لے جائیں، تشخیص کرائیں اور اس کا باقاعدہ باضابطہ علاج کرائیں۔ اسی طرح مولانا صاحب اگلا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین بلکہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں، اکثر ٹینشن کی حالت میں رہتا ہوں، گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، ڈاکٹروں کا 6 سال سے علاج کروا رہا ہوں، وقتی فائدہ ہوتا ہے، اب تو گولیوں کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہونے لگا ہے، لہٰذا کوئی وظیفہ بتائیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ڈاکٹر بھی مریض ہو سکتا ہے، اور ہم نے ایسے کئی ڈاکٹروں کے علاج بھی کیے ہیں۔ ابھی میرا کشمیر کا جو دورہ ہوا تھا، اس درمیان میں 3 بڑے، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، اسکن اسپیشلسٹ، ایسے بڑے جو ہے ڈاکٹر، وہ برسوں سے بیچارے پریشان حال تھے۔ وہ جب رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہفتے کے اندر ان کو شفا دے دی۔ وہ لوگ بیچارے آج بھی میرے رابطے کے اندر ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں اور اکثر ٹینشن کی حالت میں رہتا ہوں، اور وہ ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے 6 سال سے علاج بھی کروایا، اسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر خود قبول کر رہا ہے کہ اس میں علاج نہیں ہے ایلوپیتھک میں۔ اب قرآن کے اندر کیسا ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اللہ کے ذکر میں قلب کو سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی ایک آیت ہے۔ دنیا میں سب سے سستا نسخہ اور شفا یقینی طور پر انشاءاللہ یعنی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ آپ چلتے پھرتے کثرت سے درود شریف پڑھیے، کم از کم 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے، آپ کو اتنی تعداد نہیں ہوتی، طاقت پڑھ لیجئے۔ 3 یا 7 مرتبہ جو ہے دل پر ہاتھ رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ کر آپ دم کر دیجئے، پھونک مار دیجئے قلب کے اوپر، یا پانی پر دم کر لیجئے، شہد پہ دم کر لیجئے اور اس کا استعمال کیجئے۔ دیکھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کے اندر جو ہے سکون ایسے محسوس ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں نے اس کا تجربہ یہ بھی کیا ہے، اور آپ بھی مشاہدہ کریں کہ دیکھیں مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، وضو کیا اس نے، یعنی چہرے پہ پانی مارا کہ نیند نہیں آنا، اب ڈرائیور سو رہا تو اس کو بولتے ذرا سا پانی مار لو، تو پانی مار لیا اس نے، مطلب یہ کہ وضو کر لیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہوں گے کہ 50% یا 40% لوگ جو ہے خطبے کے درمیان میں سوتے رہتے، اونگتے رہتے، غنودگی میں رہتے۔ ان کو بازو والا جو ہے چمٹی لیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ یہاں کہاں سو رہا، یہ سونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو یہاں پر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آیا اور اس میں اس کو نیند لگ رہی، اور وہ بستروں پر نیند کی گولیاں لے رہا ہے اور پھر بعد میں بھی نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ کیا راز ہے؟ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنا، بیت اللہ کے اندر آنا ایک خود جو ہے قلب کو سکون ملنے کی، راحت ملنے کی جگہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ رحمت اور سکینت نازل ہو رہی ہے، اس لیے قلب پر سکون ہے اور نیند کی طرف ہو جاتا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمکۃ فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی کے اندر. مچھلی کو کتنی راحت ملتی ہے. اچھا اسی مچھلی کو پانی میں سے نکال کر باہر ڈال دیجیے آپ، کیسی تڑپتی ہے وہ بیچاری. مسجد سے باہر جانے کے بعد آپ کو تڑپ ہونا چاہیے. بعض الٹے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد تڑپتے ہیں، سمجھ جاؤ جلدی بھاگ جانا، سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے فرمایا کہ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندے کی کیفیت یہ رہتی کہ کب دروازہ کھلتا ہے اور اپن بھاگ جائیں گے. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ نفسیاتی آپ مریض ہیں تو آپ کو ماہر عملیات قرآنی سے مستقل آپ کو علاج کرانا چاہیے. اور الحمدللہ قرآن پاک کی بعض آیتوں میں، درود شریف میں، بعض اوراد وظائف میں اس کا حل موجود ہے اور اس کا علاج موجود ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو شفا دے. آمین. اسی طرح ایک بڑا اہم سوال لگتا ہے ایک ڈاکٹر قادری اورنگ آباد سے، وہ کہتے ہیں کہ کیا سائنسداں اور غیر مسلم حضرات بھی جادو کو مانتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے مسلمان تو جادو کے سلسلے میں کبھی کبھی یعنی جو ہے اشکال ظاہر کرتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، جادو جائز ہے ناجائز ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے غیر مسلم حضرات ہیں اور سائنسداں ہیں وہ تو الحمدللہ 100% یقین رکھتے ہیں کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، جادو ہے. یہ لوگ جادو کو مانتے ہیں. ہمارے پاس یعنی جو ہے ہماری کمیونٹی میں 50% اگر مانتے یا 70% مانتے ہیں، 30% نہیں مانتے، وہاں 100% مانتے ہیں. کئی غیر مسلم آتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس جو بک ملی ہوئی ہے، کتابیں ملی ہوئی ہے، ان کی مذہبی یا غیر مذہبی جو بھی کتابیں ہیں پڑھے ہوئے ہیں، ان کا نالج ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں. سائنسداں بھی مانتے ہیں اور غیر مسلم حضرات بھی. تو سائنسدانوں میں بعض جو ہے ہو سکتا ہے کہ اختلاف کرتے ہیں. دنیا میں عیسائی اور یہودی کثرت سے اس میں مبتلا ہیں. مثلا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ٹاٹلر ہے، جارج فریزر ہے، برونیسا ہے اور میل نوسکی وغیرہ ایسے نام آتے ہیں جو یعنی جنہوں نے اس کے قائل ہونے کا ثبوت دیا ہے. واقعات لکھے ہیں کہ یہ جادو ایسا ہوا ویسا ہوا فلاں ہے یا ایسا کرتے ہیں. ان کی تحریروں میں جادو اور سائنس کو تمدن کے مختلف حصے میں تصور کر سکتے ہیں آپ. فریزر جو ہے بہت بڑا ماہر، وہ جادو کی تعریف میں کہتا ہے کہ جادو منصوبہ بند تکنیک ہے. جادو منصوبہ بند تکنیک ہے جس میں مافوق الفطرت قوتوں کو بڑی چالاکی کے ساتھ بس میں کیا جاتا ہے. بڑی چالاکی کے ساتھ بس میں کیا جاتا ہے. ان جملوں کو آپ غور کیجئے کہ یہ مسلمان کے الفاظ نہیں ہیں. جادو منصوبہ بند تکنیک ہے جس میں مافوق الفطرت قوتوں کو بڑی چالاکی سے بس میں کیا جاتا ہے، قابو میں کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے مخصوص مقاصد کا حصول کیا جا سکے. دراصل جادو کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے نزدیک. بعض ماہرین نے جادو اور سائنس کا موازنہ بھی کیا ہے. اب جو جادو کا انکار کرتے وہ جاہل ہے میرے نزدیک، یا ابو جہل ہے، سمجھ آئیے. مذہبی اعتبار سے جادو کا انکار جو ہے قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا ہے اور احادیث کا بھی انکار کرنا ہے. جتنی حدیثوں میں جادو کا تذکرہ ہے، جتنا قرآن کی آیتوں میں، تقریباً 7 آیت سحر ہے. آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا مولانا، یہ سب بولنے کی باتیں ہیں. یہ جو بولنے والے لوگ ہیں نا، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. بھائی جادو ہوتا ہے، اس کی شکلیں بھی بدل سکتی ہیں ہر زمانے کے اندر. ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن ایک دم کہہ دینا کہ جادو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو اپنے ایمان سے ٹکرانے والی بات ہے. ایمان کی خیر بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے. ظاہر ہے انہوں نے کچھ مطالعہ کیا ہوگا، ان کا علم اس نتیجے پہ ان کو پہنچایا ہوگا. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں اور تمام ائمہ اربعہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے.
علماء نے، اکابر نے، مفسرین نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہے، اور اکثر مفسرین نے ان دونوں صورتوں کو جادو کے اثر کو زائل کرنے میں مفید بتایا ہے۔ گویا جادو کا توڑ اگر آپ کو قرآن میں موٹا موٹا تلاش کرنا ہے تو وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اب اس کی تفسیر میں مولانا مودودی جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے، مولانا امین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو جدید مفکرین میں اور دانشوروں میں پائے جاتے تھے، اور بہت لوگ اس کے فالوور بھی ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کو یعنی جو ہے قبول کیا ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ سارے مفسرین، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھ لیجئے، جو ہے معارف القرآن اور تفسیر ابن کثیر، یہ سب چیزوں میں آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یعنی معوذتین کی تفسیر دیکھیں تو اس میں آپ کو دسیوں حوالے مل جائیں گے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اس سے اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک حسن شبیر ہے یولا سے، ضلع ناسک سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انبیاء اور صحابہ پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا؟ اسی طرح جادو کے ازالے کا عمل بھی بتائیں۔ ماشاءاللہ، اس سے پہلے بھی تھوڑا سا تذکرہ آ چکا ہے، بہت تفصیلی۔ میں نے میری کتاب جو ہے طب روحانی اور تاثیر قرآنی میں بھی اس سلسلے میں نے لکھا ہے کہ انبیاء پر کیسے جادو کیا گیا، صحابہ پر کیسے جادو کیا گیا، اور جادو کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میری کتاب جو ہے طب روحانی اور تاثیر قرآنی، یہ اردو، ہندی، گجراتی، انگریزی چاروں زبان میں ماشاءاللہ شائع ہوئی ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو کہیں نہ ملے تو ہمارے دفتر سے جو ہے وہ حاصل کر لیں، تو آپ کو محسوس ہوگا۔ اور ہم کوشش کیے ہیں کہ حیدرآباد کے اخبار گواہ کے اندر، منصف میں، انقلاب میں، اور ہمارے اورنگ آباد کے علاقے کے اندر اورنگ آباد ٹائمز، ایشیا ایکسپریس اور شمع رہبر وغیرہ، یہ اخبارات میں ہم نے روحانی دنیا کالم کے نام سے اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو فائل بنا کر رکھا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ بخاری شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ بنو زریق کے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے منزل ایک کتاب ہے جو 33 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا معمول تھا کہ جادو اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ آیتیں لکھ کر دیا کرتے تھے، یا اس کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ تو منزل بھی اس میں بہت زیادہ یعنی مفید ہے۔ وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، جادو کا ازالہ ہو جائے گا۔ صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اس کو ہی آج کے زمانے میں رقیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ یہ رقیہ شرعیہ جو ہے یہ آج کل آپ کو سی ڈی وغیرہ میں جو ہے آپ کو مل جائیں گی۔ اور دیکھیے نام بدل جاتے ہیں، یہ عربی نام ہے رقیہ شرعیہ، اور اردو نام ہے سمجھ جائیے منزل۔ تو منزل کے معمولات میں، منزل کا معمولات جو ہے ہزاروں لوگوں کے ہیں الحمدللہ، وہ بہت پڑھتے ہیں۔ اور اب نئے لیٹسٹ زمانے کے اندر کچھ لوگ جو اس کی دعا تعویذ کی مخالفت کرتے تھے، ایک طبقہ ہے، آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، وہ بالکل اس کو یعنی ممنوع قرار دیتا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے بڑے بڑے اکابر علماء کو بلا کر رقیہ شرعیہ کا یعنی جو ہے معاملہ شروع کیا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں ماشاءاللہ آتے ہیں اور مریضوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی سی ڈی بھی موجود ہے۔ لیکن صرف رقیہ کا سننا مناسب نہیں ہے، کبھی کبھی اس سے اثرات بھڑک جاتے ہیں، اور کوئی کنٹرول کرنے والا موجود نہ ہو تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی رقیہ شرعیہ ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ سن رہے ہیں، اگر آپ کے اندر اثرات ہے تو وہ بھڑک جاتے ہیں، وہ اوور ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، تو گھر کے لوگ تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بول رہے ہیں اب آج کل کچھ لوگ کہ دعا تعویذ والوں کے پاس، عاملین کے پاس مت جائیے اور رقیہ شرعیہ سے اپنا علاج کر لیجئے۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہر مرض کی دوا ہے زندہ طلسمات۔ ہر گھر میں اس کا رہنا ضروری ہے، اس کے ایڈ میں آتا ہے زندہ طلسمات کے،
لیکن ان کو پوچھو کہ یہ 20-30 سالوں میں زندہ طلسمات کے ایجاد کے بعد کیا دواخانے بند ہو گئے، کیا ڈاکٹروں کے پاس جانا بند ہو گیا، کیا ہر آدمی اپنے گھر کے اندر زندہ طلسمات رکھ کر اپنا خود کا علاج کر لے رہا ہے؟ ارے بھائی، چھوٹا نزلہ زکام کھانسی کے لیے آپ زندہ طلسمات کو اگر گھر میں رکھ لیتے ہیں اور علاج کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زندہ طلسمات کے ایجاد ہونے کے بعد یعنی دواخانے بند نہیں ہوئے اور ڈاکٹر ختم نہیں ہوئے، اسی طریقے سے عاملین ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ رقیہ شریعہ ہر کوئی اپنے پاس رکھ کر یا پڑھ کر وہ واقعتاً ثواب تو کما سکتا ہے، لیکن مکمل علاج نہیں کرا سکتا ہے۔ ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ علاج نہیں ہوتا ہے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی علاج کرنے والا ہونا نا۔ آپ جو ہے خود ہی میڈیکل اسٹور میں ہیں، بہت معلومات ہے، اپنے طور پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی دوائیں کھا رہے ہیں، پیٹ کے درد کی، سر کے درد کی، تو ایک آدھ دن تو آپ کو جو ہے اسٹیکر پر لے کے جانا پڑے گا، جو ہے اسٹیچر پر۔ یہ بات نہیں ہے، آپ میڈیکل اسٹور ہے، آپ کی معلومات رکھتے ہیں، اسی طریقے سے رقیہ شریعہ کی معلومات، قرآنی عملیات کی معلومات رکھیے، لیکن کسی استاد کے پاس جائیے، کسی اس کے ماہر کے پاس جائیے، اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، جب کہیں آپ کو یعنی صحیح طریقے سے علاج بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس کی رجعت بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مولانا صاحب ایک سوال ہے، رفیق قریشی بڑکن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے تو خیالات سوار رہتے ہیں اور گندے خیالات اور دل میں عجیب عجیب وسوسے بھی آتے رہتے ہیں، ان سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے؟ کوئی عمل یا وظیفہ بتائیے۔ ہاں ماشاءاللہ، جو ہے آج کل گندے خیالات یا دل میں عجیب عجیب وسوسے یہ آنا ایک قسم کا مرض ہو گیا ہے اور بہت لوگوں کو ہوتا ہے۔ اصل میں جیسی صحبتیں ہوتی ہے اور جیسی باتیں آدمی سنتا ہے تو اس کا اثر قلب پر، دل دماغ پر ہوتا ہے۔ آپ یعنی جو ہے پراگندہ خیالات اور عجیب عجیب وسوسے، اس کا علاج اگر کرنا چاہتے ہیں اور اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ایک بہت مجرب عمل ہے، جب بھی فارغ وقت ہو اس وقت آپ سورۃ النور کی آیت نمبر 97-98 کو کثرت سے پڑھیں۔ سورۃ النور کو 18ویں پارے میں ہے، 97 اور 98 نمبر کی آیت کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور ایک آیت ہے، ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ 97 نمبر کی آیت ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، یہی سورۃ النور کی وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ تو یہ دو آیتیں 97 اور 98 نمبر کی جو ہے اس کو ورد کریں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر بعض کلمات اور الفاظ کو آپ غور کریں گے تو اس کے ترجمے اور مفہوم سے سمجھ میں آ جا رہا کہ وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ، اے اللہ میں پناہ مانگ رہا ہوں شیاطین کے شر سے، شیاطین کی حرکتوں سے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کیفیت ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ جو ہے پراگندہ خیالات، وساوس سے آپ نجات پاتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں تو یہ دو آیتیں ہیں سورۃ النور کی۔ اسی طریقے سے کسی کو یہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے، اسی نیت سے کہ ان وساوس سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ یا یہ کہ اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ یہ جو برے خیالات اور برے وساوس ہیں ان سے آپ کو جو ہے تو اور پراگندہ جو خیالات ہیں اس سے بھی آپ کو نجات مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا فرمائے۔ خیر ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اب کے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں، انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دیں گے، اور ان ویڈیو کو، ہماری اس تحریک کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ شکراً، جزاک اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔